अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वीडियो में 3 बड़ी ख़बरों पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली ख़बर जिस पर हम बात करेंगे वो है जजिस को प्लाट दो पॉलिसी बहाल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये फ़ैसला दिया गया है। इस फ़ैसले की क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर जिस पर हम बात करेंगे, गैर आइनी बेंच का चक्का, तहरीक इंसाफ में खुशी की लहर दौड़ गई। ये क्या ख़बर है, इस पर भी इसकी तफसीलात भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और तीसरी ख़बर जिस पर हम बात करने जाएंगे वो है जजिस के मुख्तलिफ़ मुकदमात, आइनी बेंच के जजिस के मुख्तलिफ़ मुकदमात में अहम रिमार्क्स जिसमें निज़ाम में बेहतरी आ रही है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या हम सदर और वज़ीर आज़म को निकाल दें? ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने क्यों कहा? किस मुकदमे में ऐसी ऑब्ज़र्वेशंस की ज़रूरत पड़ी? ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीलॉग इंतहाई दिलचस्प होगा, मालूमात से भरपूर होगा, पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन वीलॉग को मुकम्मल आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फ़ौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फ़ौरी पहुंच सकें। अब नाजरीन, बाकायदा आज के इस वीलॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इस ख़बर के साथ सबसे पहले जिस ख़बर के साथ हम आगाज़ करने जा रहे हैं वो है अदालती फ़ोरम्स पर ट्रायल के लिए टाइम फ्रेम जो है वो महदूद करना। नाज़रीन, इस दरख्वास्त गुज़ार की इस्तदा ये थी, ये आइनी बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की है कि मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर जो अदालती ट्रायल है, कत्ल का हो, सज़ा का हो, सिविल मुकदमे का हो, वो कई साल चलता रहता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ऑर्डर में कोई ऐसा हुक्म जारी कर दे जिसके बाद इनका ट्रायल जो है वो एक महदूद लिमिट के अंदर हो सके। जब इस मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जस्टिस मंदोखेल ने ये ऑब्ज़र्वेशंस दी, ये इस्तफसार किया कि किसी केस में टाइम लाइन के लिए कानून साजी करवाना होगी और ये आप करवा लें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फ़ौजदारी मुकदमात समेत बहुत सारे ऐसे कवानीन मौजूद हैं मुल्क में जिनमें टाइम फ्रेम दिया गया है। फिर दरख्वास्त गुज़ार हसन रज़ा ने कहा कि जनाब, बहुत सारे ट्रायल जो हैं वो कई साल चलते हैं, बाज़ ट्रायल में तो 20 साल, 30 साल या 40 साल भी लग जाते हैं। इसलिए मैंने ये दरख्वास्त दायर की है ताकि साइलिन का फ़ायदा हो सके और साइलिन के जो मुकदमात हैं उनका फ़ैसला जल्द हो सके। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अमूमी इल्ज़ाम ना लगाएं, अमूमी बातें ना करें, ऐसे ही इल्ज़ाम ना लगाएं। निज़ाम परफेक्ट नहीं है, ये हम मानते हैं, लेकिन निज़ाम में बेहतरी ज़रूर आ रही है। अब इसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने मज़ीद कहा कि 184(3) के तहत दायर दरख्वास्त पर हम कोई हदायत जारी नहीं कर सकते। जहां इस्लाहात हो रही हैं वहां जाकर शमूलियत इख्तियार करें, ये हमारा काम नहीं है यूँ किसी किस्म की कोई पॉलिसी मुरतब करना या पॉलिसी बनाना। अब उसके बाद जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि हम सब आइन और हम जजेस आइन और कानून के ताबे हैं, आप भी ताबे हैं। अदालती रिफॉर्म्स के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन का फोरम मौजूद है, वहाँ जाएं। इसके बाद अदालत ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। नाज़रीन, दूसरी दरख्वास्त जिस पर हम बात करेंगे वो है गैर आइनी बेंच का चक्का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुशी की लहर। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बनाया, बड़ा कामयाबी के साथ बनाया कि जनाब फॉर्म 45 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी और फॉर्म 47 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरा दिया गया। बुनियादी तौर पर इस बयानिए में ये होता है कि फॉर्म 45 जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट होता है और फॉर्म 47 वो रिज़ल्ट होता है जो DRO की जानिब से जारी किया जाता है। अब मैं इसको बयानिया इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक ये बिल्कुल उसी तरह का एक सियासी बयानिया है जिस तरह का 35 पंक्चर का बयानिया बनाया गया था, जिस तरह का फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी उन्होंने बड़ी कोशिश करके तलबा से ज़्यादती का बयानिया बनाया, तालिब इल्म बाहर निकल आए, और फिर 35 पंक्चर का बयानिया बनाया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कमीशन बैठा, इंक्वायरी हुई, तहकीकात हुई और एंड में कुछ भी नहीं निकला और ख़ान साहब ने कह दिया कि मेरा तो यह सियासी बयानिया था। बहरहाल अब इस मुकदमे की तरफ आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान के सूबाई असम्बली के हल्का PB 45
پر کے 15 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا یہ مقدمہ تھا۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران سب سے پہلے جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ اس مقدمے میں بنیادی معاملہ فارم 45 اور 47 کے تنازع کا ہے۔ فارم 45 اور فارم 47 کا فریقین ذرا فرق دیکھ لیں۔ ریکارڈ سے تضاد واضح نظر آ رہا ہے۔ حیران کن طور پر فارم 45 سے متعلق الزامات دونوں اطراف سے آئے گئے ہیں، یعنی اس مقدمے میں فارم 45 جیتنے اور ہارنے والے دونوں نے الزامات لگائے ہیں کہ فارم 45 درست نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ فارم 47 درست نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو نظر میں رکھیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ فارم 45 اور فارم 47 کا صرف ذکر ہو جانے سے ہی کو پاکستان تحریک انصاف کو خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقیقت دیکھیں۔ اب اس میں مزید کہا گیا، وکیل جو تھے علی مدد جتک کے، ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ مائی لارڈ صرف 4 فارم 45 جو ہیں وہ ان کی جانب سے جمع کروائے گئے ہیں، جس پر جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ بھائی اگر ایک بھی کاپی آ جائے تو کافی ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ الزامات بہت سنگین ہیں، 16 گواہوں کے بیانات ہیں اس مقدمے میں، ہمیں تو حیرت ہے ٹریبیونل سے فیصلہ کیسے آ گیا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایک حلقے میں تو شفافیت آنے دیں۔ ناظرین، اب یہ آبزرویشنز بڑی امپورٹنٹ ہے جس پر بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، ہمیں حیرت ہے ٹریبیونل سے فیصلہ کیسے آ گیا، یعنی ججز حیران ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل نے یہ 15 پولنگ سٹیشن پر جو کامیاب امیدوار تھا اس کے خلاف 15 پولنگ سٹیشنز کا فیصلہ کیسے دے دیا۔ اب یہ جو آبزرویشن ہے یہ بھی موجودہ نظام، موجودہ سیٹ اپ اور موجودہ الیکشنز کے حق میں ہے۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے 6 مہینے یہاں پر سپریم کورٹ میں جو ہے وہ الیکشن ٹریبونل کا مقدمہ لڑا، 4 مہینے اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب الیکشن ٹریبونل بن جائیں گے، دھاندلی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور بھائی یہ بلوچستان میں الیکشن ٹریبونل جو تھا، جس کے حوالے سے کورٹ کی آبزرویشنز اس مقدمے میں بھی آتی رہی تھی کہ بلوچستان میں الیکشن ٹریبونل بنے، مقدمات کے فیصلے آنے شروع ہو گئے۔ دیکھیں، جب الیکشن ٹریبونل بنتے ہیں تو وہ مقدمات کے فیصلے بھی کرتے ہیں، اور ان فیصلوں کی بنیاد کچھ نہ کچھ حق سچ پر ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا تو شیوا ہے جناب کہ انہوں نے ہمیشہ سے ہی جو چیز ان کو سوٹ نہ کر رہی ہو اس کے خلاف بیانیہ بنانا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے الیکشن ٹریبونل کے خلاف بھی بیانیہ بنایا، لیکن اس مقدمے میں الیکشن ٹریبونل کے حق میں فیصلہ دیا گیا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ یہاں پر کوئی نہیں کہا گیا کہ فارم 47 سارے کا جو ہے وہ ختم کر دیں، یا کوئی صرف اور صرف 15 حلقوں کا جو تھا۔ جو بات میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہر حلقے میں، ہر پولنگ سٹیشنز پر آپ کو درخواست گزاروں کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ دھاندلی کیسے ہوئی ہے۔ اب اس حلقے میں عدالت نے جو الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے مزید یہ بھی کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دستاویزات کی بنیاد پر انتخابات کو جائز قرار دے دیں؟ علی مدد جتک جو تھے وہ اس حلقے میں کامیاب ہوئے، بعد میں بلوچستان کی زراعت، محکمہ زراعت کے وزیر بھی بنے، اور دوسری جانب ان کے جو مخالف تھے وہ تھے میر عثمان JUIF کے۔ اب الیکشن ٹریبونل نے علی مدد جتک کی کامیابی کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ کرتے ہوئے 15 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کا حکم دیا تھا، جسے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کر دیا۔ اب ناظرین آتے ہیں اگلی تیسری خبر پر۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست گزار تھے، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی جس میں یہ استدعا کی گئی کہ جتنے بھی کرپٹ سرکاری ملازمین ہیں، عوامی عہدیدار ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ اب اس مقدمے کی سماعت جب آئینی بینچ نے کی تو اس کے سامنے جسٹس عائشہ ملک نے سب سے پہلے کہا کہ آپ نے موقف اپنایا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، ان کو فارغ کر دیا جائے۔ آپ نے ان سرکاری افسران کی نشاندہی نہیں کی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کس ادارے کے کس سرکاری افسران کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ ہو پاکستان تحریک انصاف جیسا، وہ تو کہے جناب دیکھو جی کرپشن کے حق میں فیصلہ آ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھائی آپ نے نشاندہی کرنی ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کرپشن کی ہے جو کہ فلاں ادارے سے ہے۔ ایسی کوئی نشاندہی اس درخواست میں نہیں کی گئی تھی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ درخواست میں کسی سرکاری افسر کا نام تک بھی نہیں لکھا گیا، یعنی ایک سنی سنائی بات ہے کہ جناب ملک میں بڑی کرپشن ہے اور اس پر درخواست دائر کر دی، اور کہا کہ جناب اس درخواست کے ذریعے اب اس جو تھا افسران کو، سارے محکموں کو، افسران کو فارغ کر دیا جائے، ان کو خارج کر دیا جائے۔ اب جسٹس مندوخیل نے یہاں پر جو ہے وہ سوال کیا جو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب کون سا کام نہیں ہوا؟
عدالت کو بتائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم آپ کی درخواست کے اوپر تمام سرکاری ملازمین بھی فارغ کر دیں، صدر، وزیر اعظم، سپیکرز اور پارلیمنٹیرینز کو بھی نکال دیں، صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے ان کو کرپٹ کہہ دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو تھا وہ درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ جناب سسٹم تباہ ہو چکا ہے لیکن کوئی سچ سننا نہیں چاہتا۔ ناظرین، اس کے بعد عدالت نے یہ جو درخواست تھی کرپٹ سرکاری افسران کو، ملازمین کو نکالنے کے حوالے سے، اس کو جو تھا خارج کر دیا۔ اب ناظرین ایک چھوٹی سی افسوسناک خبر، پھر نیکسٹ فائنل خبر پر جاتے ہیں۔ بنوں کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے، ہمارے 12 جوان جو ہے شہید ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو درجات بلند فرمائے۔ اس میں 10 پاک فوج کے جوان تھے اور 2 FCC کے جوان تھے۔ اس پر ہمیں افسوس کا اظہار کرتے ہیں اس میں، لیکن اب آتے ہیں اپنی اصل خبر کی طرف۔ وہ ہے ججز کو پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی پالیسی بحال، جسٹس عائشہ ملک کا اہم فیصلہ۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے F14، F15 اور اس کے ساتھ ساتھ 12 کہو 9 انکلیو جو تھا گرین انکلیو، وہاں پر کچھ پلاٹوں کی الاٹمنٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے اس کے لیے پالیسی یہ بنائی گئی کہ سب سے پہلے پالیسی یہ بنائی گئی کہ جو پہلے آئے گا اس کو پلاٹ پہلے ملے گا۔ بعد میں اس پالیسی میں تبدیلی کر دی گئی اور کہا گیا کہ جناب جو لوگ سینئر ہیں ان کو پلاٹ پہلے دیے جائیں گے، جونیئرز کو پلاٹ بعد میں دیے جائیں گے۔ پھر اس میں تیسری پالیسی بنا دی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ جس نے کم سے کم 10 سال کی بھی سرکاری عہدہ رکھا ہے اس کو بھی یہ پلاٹ مل جائیں گے۔ اب ججز کے تو 35 سال کی سروس نہیں ہوتی، تو اب اس پالیسی کے بعد 10 سال کی پالیسی بنانے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹس کے ججز، سپریم کورٹ کے ججز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکٹ عدلیہ کے ججز تھے وہ ان پلاٹس کو لینے کے اہل ہو گئے۔ اس لیے اس کیس کو ٹائٹل دیا جاتا ہے کہ ججز کو، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو پلاٹ دینے کے حوالے سے کیس۔ اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلی 2 پالیسیوں پر مقدمے بازی چل رہی تھی کہ جناب سینیورٹی والے کو ملنا چاہیے یا فرسٹ کم فرسٹ سرو والے کو جو ہے وہ پلاٹ ملنا چاہیے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کے دوران جو تیسری پالیسی تھی جس میں ججز کو پلاٹ دینے کا کہا گیا تھا اس کو آئین سے متصادم قرار دے دیا اور اس کے اوپر حکومت کو یہ کہا کہ آپ اپنی پالیسی پر دوبارہ نظر ثانی کریں۔ اس کے خلاف کوئی 18 کے قریب درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہوئیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس محمد علی مظہر نے ان درخواستوں پر سماعت کی۔ ان درخواستوں پر سماعت کے بعد اب ایگزیکٹ مجھے تاریخ یاد نہیں ہے، غالباً جو ہے سال 1.5 شاید 1 سال پہلے ان درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ 21 نومبر کو پچھلے سال اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی 3 جو ہیں وہ آبزرویشنز دی گئی ہیں۔ سب سے پہلا سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ایک 199 کے تحت جو مقدمات آتے ہیں ان میں از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ صرف اور صرف اسی حد تک رہ سکتی ہے جس حد تک درخواست میں پریئر کی گئی ہو، کیونکہ یہ ججز کی پالیسی یا 10 سال والی پالیسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر بحث نہیں تھی، تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر فیصلہ نہیں دے سکتی تھی۔ نمبر 1 بات۔ دوسرا، انہوں نے کہا ہے کہ جو درخواست گزار اسلام آباد ہائی کورٹ کو مقدمہ واپس بھیج دیا اور کہا ہے کہ 90 روز کے اندر ان درخواستوں پر فیصلہ کرے۔ تیسرا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو درخواست گزار براہ راست سپریم کورٹ میں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے متاثر ہونے کے بعد، ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرٹین کیا جائے گا، اور جو درخواستیں تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن پر فیصلہ کیا جائے گا ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا جیسے ان پر فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اب جو ہے وہ جو ججز کو اور اعلیٰ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کو جو پلاٹس دیے گئے تھے جس میں بہت سارے ججز کے نام بھی سامنے آئے تھے، وہ پالیسی اب ایک مرتبہ پھر بحال ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن جب بھی کسی مقدمے کو دوسری مرتبہ ٹرائل کورٹ یا ہائی کورٹ میں بھیجا جاتا ہے تو پھر جو پہلا فیصلہ ہے اس کے آنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔